हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिना हुसैन और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। अगर मैं यहाँ ये कोट करूँ दैट शी बिलीव्ड दैट शी कुड सो शी डिड, तो ये गलत नहीं होगा। शी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब एज जर्नलिस्ट एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। बट ये सब कैसे हुआ? हाउ डिड शी मैनेज ऑल ऑफ दिस? हाउ डिड शी बिकेम सो फेमस? क्या चैलेंजेस आए उनको? एंड देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट इट. So without any further delay, let's welcome the host of View 360, Sara Zaman in News 360. अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम हिना, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, थोड़ा सा बताइए कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। कहाँ पैदा हुई और तालीमी सफ़र किस तरह मुकम्मल किया आपने? मैं लाहौर में पैदा हुई और पढ़ाई जो थी मैंने स्कूल की सतह पे तो है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल जो गुलबर्ग में है। जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं। और ये स्कूल मेरे पेरेंट्स ने इसलिए पिक किया हमारे लिए, मेरे और मेरी बहन के लिए, क्योंकि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, उनके अलमनाई ने ये स्कूल खोला था। तो रिकमेंड किया लोगों ने कि जी ऐसे लोगों ने ये स्कूल खोला है जिनका खुद तालीम से गहरा रिश्ता है, गहरी वाबस्तगी है। तो वहाँ से कह लीजिए कि तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। मैट्रिक वहीं से किया मैंने और उसके बाद किनेट कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया। और जब मैं बैचलर्स ख़त्म कर रही थी तो उसी दौरान मेरा इरादा बन गया कि बाहर जाके पढ़ाई की जाए। तो फिर ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन में। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मास्टर्स किया डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में। तो ये मेरा एकेडमिक सफ़र था। लेकिन जो टेलीविज़न के साथ काम था, जो जर्नलिज्म का प्रैक्टिकल कह लें वर्क था, वो मैंने अमेरिका में बैचलर्स की सतह पे ही शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे कैंपस पे ही एक टीवी स्टेशन था जो पीबीएस का जो नेटवर्क है अमेरिका में, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का एक जो नेटवर्क है, उसके साथ वो एफिलिएटेड था। तो एक प्रॉपर टीवी स्टेशन था वो, और वहाँ मैंने बैचलर्स में ही काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ी अच्छी वहाँ से मेरी बेस बनी, बहुत कुछ सीखा। और चूंकि आप जिस वक्त स्टूडेंट होते हैं और सीख रहे होते हैं तो फिर हर तरह के आपको डंडे भी पड़ते हैं, डांटे भी पड़ती हैं, और आप बिल्कुल उसको ऐसे ही लेते हैं जैसे आपको पढ़ाई में आप कह लें कि टीचर की डांटे भी सुनते हैं और नंबर कम आते हैं तो भी आप बर्दाश्त करते हैं और फिर आप और मेहनत करते हैं कि अगली दफ़ा अच्छे नंबर आ जाएं। तो वो किया। और उसके बाद जब मास्टर्स करी थी तो वहाँ पे उसको चूज़ करने का मेरा रीज़न ही ये था कि वहाँ पे आपको थीसिस फिल्म प्रोड्यूस करनी थी। मुझे रिसर्च पेपर लिखना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो मैं ऐसे प्रोग्राम को मैंने ख़ास तौर पे पिक किया जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली कुछ बना के दिखा सकूँ। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने और मेरी फिल्म पार्टनर, उनका नाम जोलीन पिंडर है, हम दोनों ने जो मिलके बनाई, वो हमारी खुशकिस्मती थी कि उसको आगे चल के बेस्ट स्टूडेंट फिल्म का एमी अवार्ड मिला। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी। और उसने अगेन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उसको एक प्रैक्टिकल शक्ल दी। वहाँ से फिर मैंने 2007 में वॉइस ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया एज अ जर्नलिस्ट। और फिर तब से अब तक मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ ही हूँ, बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अब तक उनके साथ हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। एंड आई टोटली एग्री विथ यू। सारा, मीडिया में आने का इरादा कैसा हुआ आपका? क्या शुरू से शौक था या कोई हादसाती तौर पे जो है मीडिया में एकदम शौक हो गया आपको आने का? मैं ये कहती हूँ कि एक नाकामी थी जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके गई। अच्छा, टीवी देखने का तो मुझे बचपन से बहुत शौक था, बल्कि शाम को डांटे पड़ा करती थी होमवर्क करते हुए अब्बू से कि इतना टीवी देख रही तो सुबह टीचर क्लास में ये पूछेंगे कि रात को टीवी पे क्या देखा था। तो अब हम हंसते हैं कि अब टीचर वाकई यही पूछेंगी कि रात को टीवी पे क्या देखा था, खबरें पढ़ी हैं, सब कुछ पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बैचलर्स में जब मैं थी तो आप जानते हैं कि दो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्टिव होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने सोचा कि मैं फ़्रेंच रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे फादर फ़्रेंच बोल लेते हैं, उनको आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और हमारा ये आइडिया होता है कि जी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें नंबर भी इजीली आ जाते हैं, क्योंकि ग्रामर है और कह ले बेसिक ऐसा काम होता है कि जिसमें नंबर काटना ज़रा मुश्किल होता है। तो चूँकि नंबर लेने के पीछे सारी तवज्जो होती है, तो सोचा कि चलें ठीक है फ़्रेंच रख लेते हैं। फ़्रेंच रखा एज अ सब्जेक्ट। तो तीसरे हफ्ते ही जब मैं क्लास में गई तो टीचर ने कोई सवाल पूछा मुझसे कि जी इसका सेंटेंस बनाएं। तो सेंटेंस मुझसे बनाया नहीं गया क्योंकि ध्यान ही नहीं था और ये सोचा हुआ था कि बस अब्बू पढ़ा देंगे। तो जब वो सेंटेंस मैं नहीं बना सकी और टीचर ने कहा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये काम जो है ना ये नहीं मेरे से हो सकेगा ठीक से।
تو پھر میں نے اپنی فرینڈ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جرنلزم کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ابھی کچھ ہیں سیٹس ابھی اویلیبل ہیں. کنیٹ کالج میں پڑھ رہی تھی, تو میں وہاں گئی اور ٹیچر بھی بڑی اچھی تھی, سبجیکٹ بھی بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا, اور چونکہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا اور پھر سمجھنا شروع کیا کہ اچھا بیک اینڈ پہ کیا سوچ ہوتی ہے, کیا کام ہو رہا ہوتا ہے, کیسے ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ ہمیں پی ٹی وی لے کے گئیں, ہمیں نوائے وقت کی آفس لے کے گئیں, تو وہاں پھر کہہ لیں کہ جب دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اچھا ایسے کام ہوتا ہے, کتنے انٹینس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, کیسے ٹی وی کے سیٹ پہ ایک دنیا کریٹ کی جاتی ہے, تو وہ مجھے بہت ہی فیسینیٹنگ لگا. اور پھر وہاں سے آئی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے کمیونیکیشن, ٹیلی ویژن, اس طرف مجھے جانا ہے, جرنلزم کی طرف جانا ہے. اور جب میں امریکہ گئی تو پہلے سیمسٹر میں نے جرنلزم لیا, اسی کو اپنا میجر ڈکلیئر کیا. تو وہاں پہ ایک اور چھوٹی سی کہہ لیں ناکامی تو نہیں لیکن کہہ لیں حقیقت کا احساس ہوا, اور وہ یہ تھا کہ جرنلزم میں انہوں نے مجھے پرنٹ جرنلزم میں ڈالا. اور ایک سیمسٹر کرنے کے بعد ریئلائزڈ کہ جرنلزم تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں لیکن پرنٹ نہیں, کیونکہ مجھے ٹی وی کے ساتھ obsession ہے. اینڈ دیٹس ویئر مائی گائیڈنس کاؤنسلر ایڈوائزڈ کہ بھائی پھر آپ کمیونیکیشن اسٹڈیز لو, ٹی وی اسٹیشن پہ کام کرو اور جرنلزم کی کلاسز لو. اینڈ دیٹ واز جسٹ دا میجیکل کمبینیشن, کیونکہ پھر جتنی چیزیں جن کا مجھے شوق تھا وہ سب سیکھنے کا مجھے موقع ملا. زبردست. وائس آف امریکہ سارا آپ نے کب جوائن کیا اور اس ادارے میں آپ کیا کیا کر چکی ہیں؟ وائس آف امریکہ میں نے 2007 میں جوائن کیا, اینڈ آئی واز ویری لکی کہ یہاں سے میں نے ماسٹرز کیا اور وہاں سے مجھے آفر آ گئی. میں نے وہاں پہ اپنا ریزیومے بھیجا, ان کو پسند آیا, انہوں نے مجھے بلا لیا اور وہاں پہ میں نے کام ایز اے رپورٹر اسٹارٹ کیا. لیکن بہت سی اور رولز بھی وہاں پہ کیے. پروڈیوسر کا رول کیا جو پورے شو کو اسمبل کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا تھا, لائن پروڈیوسر کی ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے, وہ کیا. ویڈیو ایڈیٹنگ کی, کیونکہ میں سیکھ کے آئی ہوئی تھی تو میرے لیے یہ کام کرنے آسان تھے. ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ انٹرویوئنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ خاصا کیا. اور میری خوش قسمتی تھی کہ جلدی ہی میں رپورٹر سے اینکر پہ گریجویٹ کر گئی, اور پھر تب سے آپ سمجھے کہ 2009 سے میں مینلی اینکرنگ کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ ایز این ایڈیٹر بھی کام کر رہی ہوں وائس آف امریکہ کے ساتھ. تو جو ہماری ٹیلی ویژن کی کانٹینٹ پاکستان سے پروڈیوس ہوتی ہے میں اس کو دیکھتی ہوں, رپورٹرز کے ساتھ اس پہ کام کرتی ہوں, اسٹارٹنگ فرام کہ جی پچ جو آئی ہے کہ آئیڈیا اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے, اس کو پالش کرنے سے لے کے جو اسکرپٹ آتا ہے اس پہ کام کرنے تک میری رسپانسبلٹی ہے. اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں وہ اس لیے کیونکہ ٹیم بڑی زبردست ہے, تو جب آپ زبردست لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ کا کام بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو مینلی میرا جو رول ہے وہ ہوسٹ, انٹرویور اور کانٹینٹ ایڈیٹر کا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ سوال سارا, یہ ایک تاثر ہے کہ خواتین کے لیے میڈیا میں ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے. کیا آپ کو بھی کچھ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں ذاتی طور پہ میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن ایسا نہیں کہ خواتین نہیں کرتی, اور ایون امریکہ میں بھی بالکل کرتی ہیں. وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اداروں کی پالیسیز کتنی اسٹرانگ ہیں اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی سنجیدگی سے کام لیتے ہیں. تو جب می ٹو موومنٹ شروع ہوئی تو ہمارے ادارے میں بھی اس حوالے سے بہت ایمفسس دینا شروع کیا گیا. خاص طور پہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ ایک نئی ضرورت محسوس کی گئی, ایک مزید سنجیدہ ضرورت محسوس کی گئی, اور بڑی کہہ لیں ڈیٹیلڈ قسم کی ٹریننگز ہماری ہوئی اس حوالے سے کہ اگر آپ سیکشل ہراسمنٹ کے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں, آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو آپ کے کیا رائٹس ہیں اور ادارے کی آپ کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. آپ کے سپروائزر کی کیا رسپانسبلٹی ہے, ان کو سکھایا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی یہ شکایت لے کے آئے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اور اگر آپ اسے انحراف کریں گے تو کتنی مشکل آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کلپرٹس ہیں یا جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا, تو ان کے بھی کیا حقوق ہیں اور ان سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. کیونکہ ایک سوال جو بار بار ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے میرے پہ کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تو پھر میرے کیا حقوق ہیں, تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا. اور اگر الزام درست ہیں, ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو کیسے آپ اس کے بارے میں
جو بھی انفارمیشن آپ گیدر کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنے حالات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے. تو یہ آپ کیسے کریں تاکہ کل کو اگر آپ کے ساتھ ایسی مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ اس کو ادارے کی سطح پہ اپنی شکایت کو لے کے سامنے جانا چاہتے ہیں تو آپ سے بھی کس قسم کے سوال ہوں گے، دوسری سائڈ سے بھی کس قسم کے سوال ہوں گے. تو بڑی اچھی طرح سے انفارم کیا گیا، پریپیئر کیا گیا، اور یہ ایسی ٹریننگز ہیں جو ہمیں مستقل لینی ہوتی ہیں. بالکل، کمپلیٹلی ایگری. اچھا سارا، ایک چیز اور، پاکستان اور امریکہ کے میڈیا میں آپ کے حساب سے بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا واقعی امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ تمام بندشوں سے آزاد ہے؟ دیکھیے، آئی ایم شیور کہ اداروں کی سطح پہ ہر کوئی اپنا جو ایڈیٹوریل لائن ہے اس کو ڈیسائیڈ بھی کرتا ہے اور اس میں وہ مختلف چیزوں کو اہمیت دیتا ہے. جہاں تک بندشوں کی بات ہے، ایک فریڈم آپ کو امریکہ میں کام کرنے میں بالکل محسوس ہوتی ہے. کچھ معاملات ظاہر ایسے ہیں جن کے اوپر رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو پھر زیادہ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا ادارہ بھی اس کو بہت نہ صرف یہ کہ غور سے دیکھتا ہے ان سٹوریز پہ جیسے نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت ایکسپرٹیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ رپورٹنگ کرنے پہ تنقید کا سامنا نہیں ہوتا. میڈیا اداروں کو بھی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ سٹوری بائسڈ ہے، یا آپ کو یہ سٹوری نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سٹوری سے آپ نے ایکس وائی زی چیز کو کمپرومائز کر دیا. تو بیک لیش اور کرٹیسزم تو وہاں پہ بھی ہم فیس کرتے ہیں اور دیگر ادارے بھی فیس کرتے ہیں. لیکن ایک جو فنڈامنٹل فرق مجھے لگتا ہے کم از کم میرے ادارے میں، کیونکہ میرا ادارہ بھی تھوڑا یونیک ہے کہ ہم پروفٹ ڈریون نہیں ہیں، ہم کمرشل ادارہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ جی کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، کتنے ناپسند کر رہے ہیں، ریٹنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو وائس آف امریکہ میں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ بیکاز ہم کو ریٹنگز کی فکر نہیں کرنی، اس لیے ہم کہہ لیں کہ بات کھل کے بھی کر سکتے ہیں اور اس ذمہ داری کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف کی بات سامنے لے کے آنی ہے. پھر وہ کسی کو پسند آتی ہے یا نہیں، پھر اس سے لوگ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس نہ صرف یہ فریڈم ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں طرف کی بات آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. تو ایک تو وہ چیز ہے. یہاں پہ جب بھی ہم پاکستان میں جب جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں، خود بھی ہم پریس فریڈم پہ بہت رپورٹنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہے پریس فریڈم. تو ایک جس چیز کی شکایت یہاں پہ جرنلسٹ کرتے نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ ایسے ٹاپکس پہ رپورٹ کرتے ہیں، ایسے ایشوز پہ رپورٹ کرتے ہیں جو سینسیٹیو ہیں. تو وہ تو خود جرنلسٹ ہمیں بتاتے ہیں ہماری رپورٹنگ میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں کرنا پڑا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ایک چیز جو آسان کر دیتی ہے کام وہ یہ ہے کہ آپ کا جب آپ پروفٹ ڈریون نہیں ہیں تو پھر آپ کی کنسیڈریشن ذرا فرق ہو جاتی ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ پروفٹ ڈریون ہیں اور پیسہ کمانا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گول ہے، جو کہ امریکہ میں کیبل ٹی وی میں بھی ہے کیونکہ وہ بھی پروفٹ ڈریون ہے. تو جہاں جہاں پروفٹ کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پھر جرنلسٹ کے لیے تھوڑی سی کہہ لیں کہ مشکلات اس حوالے سے آ جاتی ہیں. صحیح. آخر میں بتائیں، کیا پاکستانی میڈیا میں کام کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، اگر کوئی اچھی آفر آتی ہے تو ضرور کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ مجھے بس مزہ آتا ہے کہ جی کام ہو اور کام کرنے کی آزادی ہو. اور ویسے تو میں وائس آف امریکہ میں اسی لیے اتنے عرصے سے 2007 سے کام کر رہی ہوں بیکاز اٹس مائی ڈریم جاب، اور بہت آزادی کے ساتھ اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ میں وہاں پہ کام کر رہی ہوں. تو ایسی جاب کو چھوڑنا جو ہے وہ کوئی آسان تو بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کولیبریشن میں پروجیکٹس ہم نے کیے بھی ان دا پاسٹ، اور آگے بھی اگر کولیبریشن کا ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کرنا چاہیں گے. بیکاز بہت کچھ میں مطلب امریکہ میں کام کرتی ہوں لیکن میں بہت کچھ سیکھتی ہوں پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے. تو اس وجہ سے کولیبریشن وڈ اگین بی سم تھنگ ویری ایکسائٹنگ کہ جی دو مختلف ملکوں میں بیٹھ کے لوگ اکٹھے کام کریں اور کوئی ایسی پروڈکٹ پریزنٹ کریں جس سے پبلک کا جو نالج ہے، پبلک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کسی بھی ایشو کے بارے میں بڑھے. تو میرے خیال میں وہ میرے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ہوگا.
Zabardast. Thank you so much, Sara Zaman, for talking to News 360. I had a great time, and I hope कि हमारे जो viewers जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी आपका इंटरव्यू और बातचीत जो है वो पसंद आए. Thank you so much. बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी.